अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फैसल दुरानी अपने प्रोग्राम कड़वा सच में आपको खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, शुरू करता हूँ पाक परवरदिगार के बाबरकत नाम से, जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी, आपकी और हम सब की जान है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि ज़िला हुकूमत की जानिब से मानसून में किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए अंदरूने शहर की 37 बोसीदा इमारतों में से रिहायशियों को निकालने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। हर दफा हर साल जब बारिशें शुरू होती हैं तो इस तरह के नोटिस जारी किए जाते हैं। रिहायशियों को कहा भी जाता है कि आप लोग यहां से चले जाएं, लेकिन उसके बावजूद ना तो रिहायशी निकलने के लिए तैयार हैं और ना ही हुकूमत जो है अपने अहकामात पर अमल दरामद कर सकती है। इसी तरह गुज़श्ता साल एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें सिर्फ एक इमारत के गिरने की वजह से वहां पर 8 लोग लुक़मा अजल बन गए। उनमें बच्चे भी थे, बच्चियां भी थी और बुजुर्ग भी थे। इसी तरीके से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि डीसीओ का कहना है कि इन शहरियों की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे और अगर इनको जबरदस्ती भी निकालना पड़ा तो निकाल दिया जाएगा। लेकिन ये बातें सिर्फ कहने तक ही महदूद हैं और मैं आपको जो तफसील बता रहा हूं उस तफसीलात के मुताबिक जो इमारतें अंदरूने शहर में किसी वक्त भी खतरे का बाइस बन सकती हैं, वो इलाका टकसाली गेट, भाटी गेट, मोरी गेट, शालमी गेट, रंग महल गेट, कश्मीरी गेट, अंदरून अकबरी मंडी, मोची गेट, टकसाली गेट के अंदर, भाटी गेट के अंदर ये तमाम की तमाम इमारतें मौजूद हैं। इसको हम अंदरूने लाहौर का इलाका कहते हैं कि ये जो दरवाजों के अंदर रिहायश पजीर लोग हैं, जिनमें टकसाली गेट, भाटी गेट और दूसरे गेट जिनका मैंने जिक्र किया है, ये लोग इन गेटों के अंदर मुकीम हैं और उसमें तफसीलात जो मुझे हासिल हुई है उसके मुताबिक भाटी गेट के अंदर 3 इमारतें इंतहाई खतरनाक हालत में हैं, जिसके बारे में तमाम महकमे जो हैं उन्होंने जाकर वहां पर सर्वे किया और अपनी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि अगर इन 3 खतरनाक इमारतों को नहीं गिराया गया तो कल किसी वक्त भी बहुत बड़े हादसे का पेशखैमा हो सकती है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि या तो हुकूमत अपने अहकामात अमल दरामद कराने में नाकाम रहती है या फिर वो रिहायशी जो हैं जो खुद खतरा मोल ले लेते हैं और जब खुदा न खास्ता वहां पर कोई ऐसा वाकया हो जाता है तो किसी क्या एक जान की कीमत जो है वो करोड़ों रुपए से भी कम नहीं है, क्योंकि जिसका बेटा चला गया, जिसकी मां चली गई, जिसका बाप चला गया, वो उसकी तलाफी किसी सूरत और किसी हालत में नहीं हो सकती। इसी तरीके से मैं आपको बता रहा था वो तफसीलात कि भाटी गेट के अंदर 3 और लोहारी गेट के अंदर 8 खतरनाक इमारतें मौजूद हैं। इसी तरह मोरी गेट के अंदर 1 और शालमी के अंदर 1, रंग महल में 5, कश्मीरी गेट में 2, यक्की गेट में 1, अंदरून अकबरी मंडी में 3, मोची गेट में 7 और पानी वाले तालाब में 1। इसके अलावा शहर लाहौर की वाल सिटी के अंदर और भी खतरनाक इमारतें मौजूद हैं जिनकी निशानदही ना तो ज़िला हुकूमत ने की और ना ही इन इमारतों को इस लिस्ट पर लाया गया है। मेरे इल्म में यह भी आया है कि वहां पर कम से कम 7000 इमारतें हैं। वो 7000 इमारतों में से कम 800 के करीब इमारतें ऐसी हैं जिनकी हालत इंतहाई मखदूश है और अंदरूने शहर में 206 से जायद इमारतें जिनकी हालत जरूरत से ज्यादा खराब है। उनमें खास तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि मोहल्ला ताजियां बाबड़ियां में मकान नंबर A 1966। मेरे साथ नाज़रीन TMO राना मकबूल साहब हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि ये जो अंदरूने शहर में बेबहा इमारतें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा खस्ता हाल है और जो इतनी मखदूश हो चुकी हैं कि किसी वक्त भी वो किसी बड़े हादसे का पेशखैमा हो सकती हैं, तो इन इमारतों को गिराने में या यहां से रिहायशियों को निकालने में हुकूमत अब तक कामयाब क्यों नहीं हो सकी? नहीं, हुकूमत के खासे लोग यहाँ ठेकेदार काम कर रहे हैं जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज के शेयर होल्डर हैं। जी जी। जिसमें से अपना खिदर याद गोंदल, अखलाक तारड़ उसके शेयर होल्डर हैं। जब तक किसी बड़े प्लाजे वाले की बात उनसे ना हो तब तक हम कंस्ट्रक्शन की इजाजत नहीं देते उन्हें। यहाँ तो मशहूर है छोटा खलद और बड़ा खलद जो डील ही ये करते हैं।
رانا صاحب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ نے جب یہ انارکلی میں بھی آپریشن کیا تھا تو اس کے بعد آپ کو وہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا تھا، تو مجھے بتائیے یہ اس میں مجرم کون ہے، الزام کس پہ آتا ہے؟ کل کو اس میں ملزم تو خلاق تارڑ تھا، جس نے اپنے ٹھیکیدار چھوڑے ہوئے، جس پلازے کو لاہور میں پکڑیں گے کسی بھی کار پارکنگ میں، کوئی ایک پلازا بھی لاہور میں ایسا نہیں ہے جو خلاف قانون نہ بنا ہو، کوئی بھی نقشے کے مطابق نہیں بنا ہوا۔ اچھا، آپ خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی بھی پلازا جو ہے وہ نقشے کے ساتھ نہیں بنا، سارے بغیر نقشے کے بنے ہوئے؟ سارے دیکھو نا، لاہور میں نقشے کی ضروری ہوتا ہے، نیچے پارکنگ ہو، کسی بھی پلازے کی پارکنگ نہیں ہے، کوئی بھی نقشے کے مطابق نہیں بنا، صرف جو آپ کا بنا ہوا ہے نا وہ ہے وافڈ ہاؤس، جو نقشے کے مطابق بنا ہوا ہے، جس کو اس کی طرف دروازہ نہیں ہے۔ باقی تو کوئی ہوٹل بھی آپ کا جو ہے نا پی سی ہو، اواری ہو، کوئی بھی نقشے کے مطابق نہیں ہے۔ اچھا، یہ آپ نے بڑا انکشاف کیا ہے کہ پی سی اور اواری ہوٹل بھی جو ہے وہ نقشے کے مطابق نہیں بنے ہوئے؟ نہ تو رانا صاحب، اگر اتنے بڑے بڑے ہوٹل، اتنی بڑی بڑی عمارتیں اور بلڈنگیں نقشے کے مطابق نہیں بنی ہوئی، تو ان کے خلاف کاروائی آج تک کیوں نہیں ہوئی؟ کون کرے گا؟ وہ سارے شیئر ہولڈر ہیں بھائی، یہ جتنے بڑے بڑے بلڈرز ہیں، سیل ٹاور ہے، وہ سرور ہے ایک کنٹریکٹر، یہ سارے تو انہیں آپ کے جو سیکٹری اور چیف سیکٹری کے شیئر ہولڈر ہیں، تو کون ان کو پکڑے گا؟ سر دیکھیں نا، اگر بیوروکریسی میں کچھ لوگ شیئر ہولڈر ہیں، باقی بیوروکریسی میں اچھے افسران بھی موجود ہیں، اس میں ہمارے خادم اعلیٰ پنجاب جو ہیں، کیا وہ اتنے سخت ایڈمنسٹریٹر ہیں؟ وہ تو فوری ایکشن لیتے ہیں۔ وہ اپنی ٹیبل تک ایکشن لیتے ہیں نا، باہر کا انہوں نے کیا ایکشن لیا وہاں؟ پھر اس کے علاوہ ان کے اپنے ہم نوالا ہم چالا تھوڑے ان کے کوآرڈینیٹر ہیں، جن کی مرضی کے بغیر ایک اینٹ نہیں ادھر ہو سکتی۔ یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو عمارتیں بنائی جاتی ہیں یا جو بسیدہ عمارتیں ہیں، ان کو گرانے میں، مجھے بتائیں کہ حکومت کو، نہ گرانے میں حکومت کو کیا فائدہ ہے؟ حکومت کو فائدہ نہیں ہوتا ہے ایکچولی، اب وہ زمینیں ہو چکی بہت مہنگی، پارٹی سے پہلے لوگوں کو الاٹمنٹ ہوئی ہے جی، اور وہ فلور وائز لوگ الاٹی ہیں، تو وہ مہنگی ہو چکی ہیں۔ وہ جب تک سودا ان کے آپس میں ڈیل مکمل نہیں ہوتی، وہ پھر ان کو ڈسلوکیٹ نہیں ہوتے وہ لوگ۔ لیکن رانا صاحب، حادثہ تو ہو سکتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا حادثہ ہو سکتا ہے۔ بہت ہوتے ہیں، آپ کو اتنے حادثے ہوتے ہیں، اتنے تو آپ کے جو ہے نا صفحہ اخبار پہ نہیں آتے جتنے حادثے انٹرنل ہوتے ہیں وہ۔ رانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ٹی ایم او رانا مقبول صاحب تھے، اور رانا مقبول صاحب کا یہ کہنا تھا کہ لاہور میں، بلکہ انہوں نے اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ لاہور میں 2 بڑے ہوٹلوں کا نام لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ بڑے بڑے ہوٹلز اور بہت بڑے بڑے پلازا جو ہیں وہ بھی بغیر نقشے کے بنے ہوئے ہیں اور ان کے نقشے پاس نہیں کیے گئے۔ جب اس حوالے سے ان سے پوچھا گیا ان عمارتوں کے حوالے سے، تو ان عمارتوں کے حوالے سے بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ بعض بیوروکریٹ، انہوں نے الزام لگایا کہ بعض بیوروکریٹ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ٹھیکیدار رکھے ہوئے، اور وہ ٹھیکیدار جو ہیں باقاعدہ طور پر ان محلوں میں، ان علاقوں میں جا کے سودے بازی کرتے ہیں، اور جب سودا ان کا نہیں ہوتا تو وہ عمارتیں ویسی کی ویسی ہی رہتی ہیں۔ اس میں کچھ قصور جو ہے میں سمجھتا ہوں ان رہائشیوں کا بھی ہے، کیونکہ ان رہائشیوں کو بھی چاہیے کہ آج نہیں تو کل، اللہ نہ کرے کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے جس میں ان کے گھر میں سے کسی ایک کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک جگہ پر غلطی ہو رہی ہے تو دوسری جگہ پر غلطی کا امکان نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو کم از کم حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، یا جو بھی معاملات ہیں ان معاملات میں ان کو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں آپ کو وہ بتا رہا تھا تفصیل کہ محلہ تازیاں بابڑیاں میں ایک ہے مکان نمبر A 1966، جس کے رہائشی زندگی اور موت کے کنویں میں رہائش پذیر ہیں۔ اس کے مالک مکان محمد صدیق کا نام جو ہے وہ راوی روڈ کی خطرناک بلڈنگوں میں شامل ہے۔ میرے ساتھ سینئر صحافی غضنفر ایوان ہے۔ غضنفر صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام فیصل درانی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ بہت شکریہ غضنفر صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے خود بھی ذاتی طور پر اندرون شہر مختلف بلڈنگوں کا سروے کیا اور آج اس پہ لکھتے بھی رہتے ہیں اکثر، آپ یہ بتائیے یہ کیا وجوہات ہیں کہ یہ بوسیدہ اور خستہ حال بلڈنگوں کو گرایا کیوں نہیں جا رہا؟ فیصل صاحب، میں خستہ حال بلڈنگ کے حوالے سے جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جی یہ آپ اپنے پاس محفوظ رکھیے گا، میرا بیپر جو ہے، ریکارڈ جو ہے وہ اپنے پاس محفوظ رکھیے گا۔ جی اور آپ کو گورنمنٹ کی جو ریٹ ہے اگلے سال بھی یہی نظر آئے گی۔ جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گورنمنٹ نے 2008 میں لاہور میں خستہ حال بلڈنگوں کا سروے کروایا تھا۔ جی
جب 2008 میں بارشیں بہت زیادہ ہوئی تو حکومت کو اس وقت مطلب یہ سارا کچھ نظر آیا کہ لاہور میں خستہ حال بلڈنگیں ہیں جی. اس وقت لاہور کے 3 ٹاؤنز ہیں, ان میں شالیمار ٹاؤن, راوی ٹاؤن اور داتا گنج بخش ٹاؤن جی, جن میں تقریباً 1300 کے قریب جو 2008 کا سروے ہے, 2008 کے سروے کے بعد کوئی سروے نہیں ہوا لاہور میں. جی جی, 2008 کے سروے میں تقریباً 1300 کے قریب خستہ حال بلڈنگیں کی نشاندہی کی گئی تھی کہ یہ انتہائی خستہ حال ہیں, ان کو فوری طور پہ خالی کروا لیا جائے ورنہ جانی نقصان ہو سکتا ہے. جی جی. لیکن فیصل صاحب ہوا یہ ہے کہ یہ ساری بھاگ دوڑ حکومت نے جو اپنی ریٹ دکھائی, اپنی جو کارکردگی دکھائی, وہ صرف کاغذوں تک تھی. ٹھیک ہے. عملی طور پر کوئی اقدام نہیں کیا گیا, نہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے, نہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے, نہ ٹاؤنز کی طرف سے. جی جی. اس میں ٹوٹل جو ذمہ داری ہے وہ ٹاؤنز کی اپنی ہے. ٹاؤن جو پلاننگ ہے, جو مطلب شالامار ٹاؤن پلاننگ ہے, راوی ٹاؤن میں ٹاؤن پلاننگ ہے, داتا ٹاؤن میں ہے, یہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علاقے میں خستہ حال بلڈنگوں کے خلاف کارروائی کریں. جی جی. لیکن 2000 میں پھر بتا رہا ہوں کہ 2008 کے بعد کوئی سروے نہیں ہوا اور کسی عمارت کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. کسی خستہ حال بلڈنگ کے مالک نے اگر اپنے طور پہ گرا لی ہے تو وہ اس کی اپنی منشا تھی, گورنمنٹ نے کوئی کام نہیں کیا. ٹاؤنز میں صرف یہ ہوا ہے کہ جب مونسون آتا ہے تو یہ صرف ایک مہینہ جو مونسون کا ہے جو چل رہا ہے, اس میں یہ بھاگ دوڑ دکھاتے ہیں اپنی کہ ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, حالانکہ کچھ نہیں کرتے. یہ ایک سادہ بلڈنگ بھی انہوں نے اس رپورٹ پہ نہیں گرائی کہ یہ خستہ حال بلڈنگ ہے اور اس کو گرا دیا جائے. اچھا غضنفر صاحب یہ بتائیے گا کہ میری 1-2 جو افسران ہیں ان سے بات ہوئی تھی, ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے نوٹس دیے لیکن رہائشی جو ہے وہ گھر خالی کرنے کو تیار نہیں ہے. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ سر دیکھیں, ٹھیک ہے, یہ افسران کا موقف اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے کہ رہائشی خالی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس میں دیکھیں فیصل صاحب, جو لوگ پچھلے 40 سال سے 50 سال سے یا 60 سال سے رہ رہے ہیں, جی جی, گورنمنٹ جب ایک رپورٹ تیار کرتی ہے اور اس میں کہتی ہے کہ یہ خستہ حال بلڈنگ ہے, گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کی قیمت طے کرے, اس کو جی, اس کو متبادل گھر دے, اس کو متبادل پلاٹ دے کہ آپ یہاں سے شفٹ ہو کے فلاں جگہ پہ چلے جائیں. صرف یہ کہہ دینا کہ جی آپ کی بلڈنگ خستہ حال ہے اور آپ چھوڑ دیں, فیصل صاحب کون چھوڑ کے جاتا ہے اپنا گھر, کس طرح چھوڑ دے وہ؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, لیکن غضنفر صاحب یہ بھی تو دیکھیں نا کہ خدا نہ خواستہ وہ حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اگر کل کو کوئی حادثہ ہو جائے تو ان کے بچے, ماں باپ, بہن بھائی جو ہے اس حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں. دیکھیں فیصل صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے ہم پاکستانی عوام ہیں, ہمارا مزاج ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا, اللہ بہتر کرے گا. جی جی جی. ہمارے جو غریب لوگ ہیں, جو خستہ حال بلڈنگ کے مالک ہیں, وہ انتظار وہ اسی میں رہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے, کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, اور اللہ معافی دے کوئی نہ کوئی حادثہ ہر سال مونسون میں ہو جاتا ہے. اب یہ ہو رہا ہے, دیکھیں اب کی میں آپ کو موجودہ صورتحال بتاتا ہوں. جی جی. کہ اب مونسون چل رہا ہے, بارشیں ہو رہی ہیں, اور جن اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان مونسون خستہ حال بلڈنگوں کی نگرانی کرے, مانیٹر کرے, وہ سارے رمضان بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں. گورنمنٹ نے ان کو رمضان بازار میں لگایا ہوا ہے اور مونسون کی طرف کسی کا کوئی توجہ نہیں ہے. تو بتائیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کل کو کوئی بلڈنگ گر جائے اگر کسی وجہ سے, بارشوں کی وجہ سے, تو ٹاؤن کے افسران یا ٹاؤن کی ساری مشینری وہ تو رمضان بازار میں بیٹھی ہوئی ہے. حکومت کو چاہیے تھا کہ ان کا اپنا کام کرنے دے. اصل میں حکومت نے, پنجاب حکومت ان کو ہمیشہ مس یوز کرتی آئی ہے, ان سے ہمیشہ وہ کام لیے گئے ہیں جو ان کے دائرہ کار میں آتے ہی نہیں ہیں. غضنفر امان صاحب جی جی, آپ کا بہت بہت شکریہ یہ معلومات دینے کا. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ غضنفر امان صاحب بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے رمضان بازار میں ان افسران کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے جو ٹاؤن کے افسران ہیں, جن کا کام ہے کہ یہ بارشوں کا موسم ہے اور مونسون کا یہ ماہ ہے, اس مونسون کے مہینے میں کم از کم وہ جا کے ان عمارتوں کو جو خستہ حال ہیں ان عمارتوں کو جا کر درست کرے, ان کی مرمت کرے, یا پھر ان لوگوں کو, پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ ایک سال مونسون شروع ہونے سے پہلے ہی بارگیننگ کرے, وہاں کے رہائشیوں سے بات کرے کہ دیکھیں جی کل کو یہ بڑے حادثے کا پیش قدم ہو سکتا ہے, آپ برائے مہربانی ان عمارتوں کو خالی کر دیں. لیکن عمارتوں کو خالی نہ کرانے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ٹاؤن کے افسران جو ہیں ان کی کوئی نہ کوئی فوائد ضرور ہوگا, یا کوئی نہ کوئی کرپشن
ضرور بیچ میں ملوث ہوگی. تو میں آپ کو وہ خطرناک بلڈنگ کے حوالے سے بتا رہا تھا کہ ایک بلڈنگ جو کہ راوی ٹاؤن میں قائم ہے، یہ بلڈنگ دوسری بلڈنگوں سے زیادہ خطرناک ہے، جہاں پر یہ رپورٹ میں بتایا گیا تھا جہاں پر کسی بھی وقت کوئی حادثہ رونما ہو سکتا ہے. اور جو لسٹ میرے پاس ہے اس لسٹ میں اندرون شہر کی مکمل خطرناک عمارتوں کے اعداد و شمار شامل نہیں کیے گئے، اور اسی علاقے میں مکان نمبر A1773 تحصیل بازار محلہ ستھا کی عمارت میں ایک بڑا حادثہ اس سے پہلے ہو بھی چکا ہے، اور یہاں چھت گرنے سے بیک وقت 5 اموات واقع ہوئی تھی، جن میں میاں بیوی سمیت 3 بچے جاں بحق ہوئے. بڑا افسوسناک واقعہ تھا کہ دونوں میاں بیوی اپنے بچوں کے ساتھ سو رہے تھے کہ اچانک بارش ہونے کی وجہ سے وہ چھت گری اور وہ سارے کے سارے جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئے. اس بات کو دیکھنا چاہیے. ناظرین، میرے ساتھ تجزیہ نگار شعیب الدین صاحب ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. شعیب صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شعیب صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. شعیب صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو اندرون لاہور تمام خستہ حال بلڈنگیں ہیں ان کو نہ تو گرایا جا رہا ہے نہ ان کا کوئی متبادل انتظامات کیے جا رہے ہیں، کیوں؟ دیکھیں، اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ ان عمارتوں میں رہتے ہیں جی وہ انہیں خالی کرنے پر بھی تیار نہیں ہیں. اس میں یہ نہیں کہ آپ یہ ہیں پرائیویٹ پراپرٹیز، جی گورنمنٹ ان کو گرا نہیں سکتی. ٹھیک ہے، ان کو آپ بل جبر نہیں گرا سکتے. اگر آپ ان کو بل جبر گرائیں گے تو پھر آپ کو ان کی مطلب ہے جو تعمیر ہے دوبارہ اس کے پیسے بھی ادا کرنے ہوں گے. جی یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، یہ برسوں پرانا مسئلہ ہے. یہ طریقے پاکستان کی آزادی کے بعد سے یہاں جو لوگ ہندو کے جانے کے بعد آ کے آباد ہوئے جی وہ اب ایک ایک گھر میں کئی فیملیاں رہتی ہیں. کوئی ان میں سے کوئی ایک گھر جو ہے وہ کسی ایک فیملی کی ملکیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، بدقسمتی سے ان میں سے کوئی بھی ان گھروں کی مرمت کرانے پہ تیار نہیں. جی لہذا جو خرابی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور خدشہ کسی وقت یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ بارش تو ایک ایسا ہے جو ہر سال آتی ہے. اگر کل کسی وقت کوئی زلزلہ آ جاتا ہے تو یہاں بہت بڑے نقصان کا خدشہ ہے، کہ یہ عمارتیں صرف ایک دوسرے کے سہارے کھڑی ہیں. یہ جڑی ہوئی عمارتیں ہیں، لہذا ایک دوسرے کو انہوں نے سہارا دے رکھا ہے. اب یہاں پہ تو حالت یہ ہے کہ آپ وہاں جائیں تو آپ دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے. ان عمارتوں کے اندر دڑانے دور کی بات ہے، دروازے ہل گئے ہیں اور لگتا ہے کہ ابھی نیچے آ گریں گی، لیکن پھر بھی قائم ہے. البتہ اب ایک جو مسئلہ ہے وہ کہ وہاں پہ لینڈ مافیا بہت آ گیا ہے. وہ یہ عمارتیں خرید رہے ہیں اور پابندیوں کے باوجود وہاں پہ غیر قانونی پلازے تعمیر ہو رہے ہیں. اچھا، وہ بلڈنگیں خستہ حال خرید کے پلازے بنا رہے ہیں؟ جی، یہ ایک پرانا مافیا شروع ہوا تھا اور اس کے اندر آپ اگر وہاں جائیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ اعظم مارکیٹ جو ہے جی وہ اب کئی گنا وسیع ہو گئی ہے. شالمی کے دونوں طرف یہ عمارتیں خریدی جاتی ہیں اور ان عمارتوں کو خرید کے راتوں رات تیزی سے نہ 5-7 منزلے کا ایک پلازا تعمیر کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور جب وہ پلازا تعمیر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد چوہے کی طرح سے نیچے مٹی نکالنا شروع کرتے ہیں اور 3 منزلہ نیچے تہہ خانہ بھی بنا لیتے ہیں. اوپر وہ 8 منزلہ 7 منزلہ 6 منزلہ عمارت کھڑی ہوتی ہے اور نیچے تاخانہ تعمیر ہو رہا ہوتا ہے. شعیب صاحب، جس طرح آپ فرما رہے ہیں اسی طرح ہمارے ایک ٹی ایم او صاحب سے بات ہوئی ہے، ان کا بھی کہنا ہے کہ نہ صرف وہاں پر غیر قانونی بغیر نقشہ پاس کرائے بلڈنگیں تعمیر ہو رہی ہیں بلکہ لاہور میں انہوں نے 2 بڑے ہوٹلوں کا نام بھی لیا ہے کہ وہ بھی بغیر نقشہ پاس کرائے تعمیر کیے گئے اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. یہ ایک بدقسمتی ہے. اس وقت اگر سچی بات ہے تو سچ یہ سن لیں کہ اس میں صرف افسران ملوث نہیں ہے، اس میں ہمارے سیاستدان بھی ملوث ہیں. جی ہمارے اراکین اسمبلی بھی ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں. جی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ شرائع قائد اعظم پر ریگل چوک میں 82 دکانیں ایک پورا منزل ڈال دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ غیر قانونی ہے. 3 دفعہ ان کو گرانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن جب وہ گرانے جاتے ہیں تو وہ ایک معمولی سا نقصان پہنچا کے واپس آ جاتے ہیں. جی
اور وہ دکانیں 3 سال سے اسی طرح قائم ہیں، اور یہ مال روڈ پہ ریگل چوک میں ہے۔ شعیب صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ دیکھیں نا، شہباز شریف صاحب جو کہ اپنے آپ کو خادم اعلیٰ کہلاتے ہیں اور بڑے سخت ایڈمنسٹریٹر ہیں، وہ کیوں نہیں اس کے خلاف کارروائی کرتے؟ کیا وجوہات ہیں؟ میں نے تو آپ کو بڑا کلیئر بتایا ہے، آپ نے شاید اس جملے پہ غور نہیں کیا کہ یہ صرف افسران کا نہیں، اس میں سب سے بڑا ایشو جو ہے ہمارے سیاستدان ملوث ہیں۔ ہمارے آپ حیران ہوں گے، آپ کسی پلازا پہ جائیں پتہ چلے گا فلاں رکن اسمبلی جو ہے وہ یہاں کاروائی نہیں ہونے دیتا۔ جی جی، تو یہ جب اس طرح کا کام شروع ہو جائے اور اراکین اسمبلی آپ کو کاروائی کرنے سے روک دو، تو پھر کس افسر کا دل کرتا ہے کہ اس کو لاہور سے تبدیل کر کے آپ راجن پور یا اپنا کہیں اور دور پھینک دیں؟ اچھا شعیب صاحب، آپ سے ایک آخری بات یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے پہلے فرمایا کہ وہاں پر رہائشی جو ہے وہ بھی خالی نہیں کرتے، کیا رہائشی یہ بات نہیں جانتے کہ کل کو کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے؟ ایک بات، اور دوسرا اس کا حصہ سوال کا یہ ہے کہ وہ جو افسران ہیں کیا وہ 1 سال پہلے تیاری نہیں کرتے کہ ان لوگوں کو بتائیں یا ان کو کچھ پیسے دے کے کوئی زمین دے کے وہ جگہ خالی کرا لیں؟ ہر سال یہ بتایا جاتا ہے، ہر سال یہ تیاری ہوتی ہے، یہ ایک لسٹیں بنی ہوئی ہیں، اس کے مطابق یہ وہ پرانی لسٹوں پہ جا کے دوبارہ سے وہاں پہنچتے ہیں، تو کہیں پہ تو پلازا بن چکا ہوتا ہے، جو پرانے گھر رہ گئے ہیں جی جی وہاں پہ رہنے والوں کو یہ بتاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ وہ لوگ اتنے امیر نہیں ہیں۔ اگر وہ امیر لوگ ہوتے تو ان گھروں کو خالی کر جاتے ہیں۔ وہ ہمارے معاشرے کے وہ لوگ ہیں جن کی دال روٹی بھی مشکل سے چلتی ہے، ان کو سر چھپانے کا ٹھکانہ ملا ہوا ہے، اگر وہ خالی کرتے ہیں تو وہ ان کی ملکیت ختم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ کیا کریں اس کو؟ وہاں پہ 1 سے زیادہ لوگ رہ رہے ہیں، کافی خاندان رہ رہے ہیں۔ جی ایسے ہی ہے۔ شعیب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ میرے پروگرام میں شرکت کرنے کا، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار شعیب الدین صاحب تھے، اور شعیب الدین صاحب کا بھی یہ کہنا تھا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر ایسے گھرانے قائم ہیں جو کہ صرف ایک خاندان کے فرد ہی نہیں بلکہ ان کے دوسرے عزیز و اقارب بھی جو ہیں وہ ایک بلڈنگ میں رہ رہے ہیں، اور اس بعض بلڈنگز ایسی ہیں جس میں صرف رشتہ دار ہی نہیں بلکہ دوسرے خاندانوں کے لوگ بھی رہ رہے ہیں، اور وہ ان کے پاس کوئی ایسا متبادل انتظام نہیں ہے، نہ ہی ان کی اتنی کمائی ہے کہ وہ کسی اور جگہ جا کر کرائے پہ لے سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شعیب الدین صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے سیاستدان ملوث ہیں، ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ پشت پناہی کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے ریگل کے حوالے سے بتایا کہ ریگل پہ بھی کچھ بلڈنگیں ایسی قائم ہیں جن کو گرانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ بلڈنگیں اس لیے نہیں گرائی جا سکیں کہ اس کے پیچھے سیاستدان ملوث ہے۔ تو اب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جن بچوں کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ 3 بچے اور 2 میاں بیوی جو ہلاک ہوئے، وہاں پر حکومت وقت نے وہاں جا کر داد رسی تو کی، اور پنجاب حکومت کی طرف سے 10 لاکھ روپے کا امدادی چیک اور دوسری بار 5 لاکھ روپے کی رقم بھی دے دی گئی، لیکن کیا یہ 15 لاکھ روپیہ یعنی ان 5 لوگوں کے لیے 5 لوگوں کی موت کی جو قیمت ہے وہ 15 لاکھ روپے ہے؟ کیا کوئی بھی شخص اپنی اولاد، اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی جو ہے وہ 15 لاکھ روپے میں دے دے گا؟ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، میرے ساتھ اس وقت چیئرمین بحالی کمیٹی اندرون لاہور ذاکر خواجہ صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ خواجہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ اندرون شہر کے کیونکہ رہائشی بھی ہیں اور بحالی کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو اندرون شہر کا اتنا برا حال ہے کہ عمارتیں جو ہیں وہ گرنے والی ہوئی ہیں، لیکن یہاں کے رہائشی جو ہے نہ تو ان عمارتوں کو حکومت کو درست کرنے دیتے ہیں اور نہ ہی خود اس میں وہ انوالو ہو رہے ہیں، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کل کو کوئی حادثہ ہو جائے کون ذمہ دار ہوگا؟ فیصل صاحب، اصل میں یہ جو لوگ ہیں نا، یہ نسل در نسل یہاں پر آباد ہیں۔ جی جی، اگر آپ شاید میٹھا بازار کی طرف، اندرون لوہاری کی طرف جائیں جی جی، تو آپ کو وہاں پر کئی بلڈنگیں ایسی نظر آئیں گی کہ جو کہ ایسے محسوس ہوگا کہ ابھی گری کہ ابھی گری۔ جی جی، ننگی تاریں ہیں وابڈا کی بجلی کی تاریں وہاں 7 گلیوں میں سے گزر رہی ہیں، اور چھوٹے بچے جو ہیں بڑی آسانی سے ان تاروں کو پکڑ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جس وقت برسات کا موسم شروع ہوگا تو یہ بلڈنگز یقینی طور پر زمین بوس ہوں گی، نیچے گریں گی اور جانی و مالی نقصان بھی ہوگا۔
لیکن پتہ نہیں حکومت بھی اس طرف توجہ نہیں دے رہی. یا تو حکومت ایسا کرے کہ یک آرڈر کر دے, جس طرح موٹر یا میٹرو بس کے لیے بناتے وقت ایک آرڈر کے تحت سب کو مسمار کر دیا اور سب کو ڈیمولش کر دیا انہوں نے, اسی طرح یہ اس کو بھی ڈیمولش کر دیں, نوٹس دے کر ان کو بے گھر. میں یہ اس لیے کہوں گا کہ ان کو بے گھر نہ کریں, ان کے لیے کوئی متبادل بندوبست کریں تو جو ہے وہ اس طریقے سے. خواجہ صاحب بات یہ ہے کہ آپ کے حلقے سے میاں محمد نواز شریف صاحب جیتے ہیں, آپ کے حلقے سے حمزہ شہباز شریف صاحب جیتے ہیں, آپ ان کے ووٹر بھی ہیں, سپورٹر بھی ہیں, آپ کیوں نہیں ان کو کہتے کہ اس طرح کریں؟ نہیں وہ دیکھیں نا, اب وہ تو کر رہے ہیں, ان کے جو آگے کوارڈینیٹر ہیں وہ بھی اس سلسلے میں پیش رفت کر رہے ہیں. لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ نسل در نسل آباد ہیں یہاں پر, وہ کسی شکل میں بھی ان جگہوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ایک شخص خود موت کے منہ میں جا رہا ہے تو اس کو آپ کیسے روکیں گے؟ ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب ہے کہ رہائشی جو ہیں وہ خود موت کے منہ میں جا رہے ہیں, وہ خود موت کے منہ میں جا رہے ہیں. اب اگر مجھے یہ پتا ہو کہ میری یہ بلڈنگ جو ہے یہ نیچے گر جائے گی تو میں تو اسی وقت اس کو چھوڑ دوں گا, میں نہیں رہوں گا. لیکن یہ لوگ ٹوٹی ہوئی بلڈنگوں میں رہ رہے ہیں, وہ گرنے والی بلڈنگیں ہیں ان میں رہ رہے ہیں, اور پھر آپ وزٹ کریں نا, آپ اپنے کیمرہ مین کو ساتھ لے کر آپ وزٹ کریں سید پور کا, مجھے کہیں میں آپ کو وزٹ کراؤں وہاں کا. سید پور اندرون لوہاری اور سید پور چوک جھنڈا, یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر 1.5-2 مرلے میں 4 منزلہ بلڈنگیں کھڑی ہیں. خواجہ صاحب آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا, اگر آپ برا نہ منائیں, کہ دیکھیں آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ رہائشی خود موت کے منہ میں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اب اگر رہائشی خود موت کے منہ میں جا رہے ہیں, کل کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ ہی یعنی شور مچاتے ہیں کہ حکومت ذمہ دار ہے, حکومت نے کچھ نہیں کیا, اور اتنے لوگ جو ہے ملبے تلے دب گئے یا ان کی موت واقع ہو گئی, اس وقت پھر کیوں آپ شور مچاتے ہیں؟ نہیں, میں فیصل جی میں اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہمارا سروے ٹیم ہے, جو ہماری سٹی گورنمنٹ کی سروے ٹیم ہے, وہ کیوں نہیں سروے کرتی؟ جو بلڈنگ ایسی ہیں جو گرنے والی ہیں ان کو ڈیمالش کر دیں یا ان کو نوٹس دے دیں. کیسے کر دیں؟ آپ کرنے نہیں دیتے جناب, آپ کرنے دیں تو تب آپ ابھی خود ہی فرما رہے ہیں. نہیں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا کہ یہ عوام جو ہے, ہماری عوام جو ہے وہ نہیں کرتی, وہ عوام نہیں کرتی اور الزام حکومت کو دے دیتی ہے. الزام حکومت کو دے دیتی ہے, یہی میں کہہ رہا ہوں. نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا کہ اب اگر مجھے جو پتا ہو کہ میرا یہ مکان گرنے والا ہے تو میں تو کبھی بھی اپنے بچوں کو وہاں پہ نہیں رکھوں گا. خواجہ صاحب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو کوئی بھی حادثہ ہو تو اس پہ آپ شور کیوں مچاتے ہیں, حکومت کو کیوں الزام دیتے ہیں؟ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. نہیں, اس میں تو حکومت کو الزام دینے والی بات ہی نہیں ہے. کہ حکومت کو الزام دیا جائے کہ یہ ایسا کر رہی ہے یا یہ ایسے کر رہی ہے, ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. کہ وہ صرف اس وجہ سے میرا جہاں تک خیال ہے, میری ناقص رائے میں اپنے دوستوں سے, بھائیوں سے معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ جب کوئی مکان گرتا ہے یا بلڈنگ گرتی ہے, اس میں سے لاشیں باہر نکلتی ہیں تو فی کس کے حساب سے جو ہے وہ لاکھوں روپے بانٹ دیے جاتے ہیں. یا تو وہ اس کے انتظار میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ 3 لاکھ روپے فی کس دیا جاتا ہے ایک موت پر. جی, تو اس انتظار میں بیٹھے ہیں کوئی بلڈنگ گرے یا وہ گرے اور کوئی وڈیرا آئے یا کوئی حکومتی عہدے دار آئے اور وہ آ کر اعلان کرے تو ہم پیسے وصول کریں. تو میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ آپ وزٹ کریں, سید میٹھا بازار کا وزٹ کریں, درون لوہاری کا وزٹ کریں, چونا منڈی کا وزٹ کریں, یہ شیرا والے گیٹ کا وزٹ کریں, یہ اندرون شہر جو علاقے ہیں ان کا وزٹ کریں. آپ کو کئی بلڈنگ ایسی نظر آئیں گی جو بالکل گرنے کے قریب ہیں.
دل محمد روڈ کا آپ وزٹ کریں. خواجہ دل محمد روڈ پر آپ صاحب بس اپنے میں صرف ایک آخری بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے بہت سارے دوستوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب اس طرح کی بلڈنگز کے خلاف کوئی کاروائی ہوتی ہے تو آپ کے ایم این اے, آپ کے ایم پی اور آپ جیسے سرکردہ لوگ جو ہیں ان لوگوں کی پشت پناہی کے پیچھے کرتے ہیں. میں خادم اعلیٰ پنجاب سے آپ کے توسط سے یہ اپیل کروں گا کہ جو ایم پی اے, جو ایم این اے راستے میں حائل ہوتا ہے اس کے خلاف ایکشن لیں, جو افسر راستے میں حائل ہوتا ہے اس کے خلاف ایکشن لیں. اور اگر آپ حائل ہو تو میرے خلاف بھی ایکشن لیں. اگر آپ حائل ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ یعنی آپ اگر سفارش کریں اور آپ راستے میں آ جائیں کہ نہیں جی آپ اس کو کچھ نہیں کہنا, کوئی وجہ بنا کے کہ جی یہ تو نسل در نسل یہاں پر قائم ہے, جو آپ کا کہنا ہے. نہیں, وہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, نسل در نسل میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نسل در نسل آباد ہے, یہ کسی شکل میں اس جگہ کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اگر ان کو پریچ کیا جائے, ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے, یہ بلڈنگ کسی وقت بھی گر سکتی. اب آگے برسات کا موسم آ رہا ہے تو آپ دیکھیں نا کتنا آ نہیں رہا خواجہ صاحب, برساتیں تو شروع ہو گئی ہیں. بلکہ شروع ہو گیا, بالکل ٹھیک ہے کہ شروع ہو گیا, لیکن آگے تو اور وسیع تر ہوتا جائے گا نا معاملہ. خواجہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے وقت دینے کا, ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین میرے ساتھ ذاکر خواجہ صاحب موجود تھے, آپ چیئرمین ہیں اندرون لاہور بحالی کمیٹی کے, اور اس وقت لاہور میں جتنی بھی بوسیدہ اور خستہ حال عمارتیں ہیں اس حوالے سے یہ بہت کام کر رہے ہیں. ایک طرف تو خواجہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام کی تمام عمارتیں جو ہے یہاں پر لوگ نسل در نسل رہائش پذیر ہیں اور وہ لوگ کسی صورت بھی اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے. دوسری طرف ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت پہ الزام نہیں دینا چاہیے اگر کسی قسم کا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ خواجہ صاحب خود تذبذب کا شکار ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ حکومت کا ساتھ دیں یا ان رہائشیوں کا ساتھ دیں, کیونکہ بلا آخر خواجہ صاحب نے بھی اسی علاقے میں رہنا ہے اور یہ بھی نسل در نسل اسی علاقے میں رہ رہے ہیں. بہرحال خواجہ صاحب ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آپ کیونکہ خواجہ ہیں, آپ ان کے ووٹر بھی ہیں, سپورٹر بھی ہیں حکومت کے, اور آپ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسا درمیانی حل نکال لیں جس سے کم از کم وہاں کے جو رہائشی ہیں ان کی زندگیوں کو لاحق خطرات جو ہیں وہ دور ہو سکے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ جو 5 لوگ جو تھے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے, ان کو حکومت کی طرف سے کل 15 لاکھ روپیہ دیا گیا, ایک جان کی قیمت صرف 3 لاکھ روپیہ. اور اگر ٹاؤن انتظامیہ پہلے سے ہی اپنا کام کر چکی ہوتی تو اس قسم کے بوسیدہ مکانوں کے رہائشیوں کو ان مکانوں سے نکال کر کسی اور جگہ شفٹ کرا دیتی. اور دوسری خاص وجہ بر وقت اور ریسکیو اور فائر بریگیڈ کا نہ پہنچنا بھی ہے. جس طرح کہ میں نے خود دیکھا ہے, حکومت بھی یہ بڑی اچھی طرح جانتی ہے کہ وہاں پر خاص طور پہ اندرون لاہور میں چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں اور ان چھوٹی چھوٹی گلیوں کی وجہ سے امدادی ٹیموں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. خدا نہ خواستہ جس طرح وہاں پر تاریں لٹک رہی ہیں اور بالکل چھوٹی گلیوں کے اندر آپس میں مکس ہیں, اگر کوئی آگ لگ جائے یا خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے تو وہاں پر ریسکیو اور فائر بریگیڈ کی ٹیمیں بہت مشکل سے پہنچتی ہیں. میرے ساتھ ایک کالر ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. جی میرے بھائی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں شیخوپورہ سے یونس بول رہا ہوں جی. شیخوپورہ سے, جی فرمائیں. میں ٹکسالی گیٹ میں رہتا ہوں جہاں میرا جوتیوں کا کام ہے. بھاٹی گیٹ میں جوتیوں کا کام ہے؟ ہاں جی جی. اس گلی میں بھی 1-2 مکان ہے, وہ بھی ایسی حالت میں ہے. اچھا جی. وہ بھی آپ آ کے دیکھیں, ان کی سروے کریں, آپ کو پتا چلے گا واقعی یہ بات صحیح ہے. میرے بھائی آپ کا بھاٹی گیٹ میں مکان ہے, اس کی حالت خستہ ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ حکومت جب آپ کو نوٹس دیتی ہے تو آپ کو درست کیوں نہیں کروا لیتے, اس کی مرمت کیوں نہیں کرواتے؟ ہم تو خود کرایہ دار ہیں نا, مالک کو چاہیے نا. بھائی آپ مالک کو کہیں کہ حادثہ ہو سکتا ہے, مرمت کیوں نہیں کرا رہے؟ بھائی یہی بات ہے کہ اس بھائی نے اپنے خواجہ صاحب نے آپ کو بتایا جو ہے کہ کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے. بالکل, وہ تو خواجہ صاحب سے میری بات ہوئی ہے, ان کا کہنا ہے, لیکن آپ تو وہاں پر کرایہ دار ہیں نا. ہاں جی. لیکن آپ کو بھی چاہیے کہ خطرات تو آپ کے سر پہ بھی منڈلا رہے ہیں.
وہ بہانا بن جائے گا نا بعد میں وہی بات آ جانی کہ لو جی حکومت کرے, حکومت نے ان کو ٹھیکہ تو نہیں دیا ہوا ہے. جی آپ کا بہت بہت شکریہ. واقعی جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا, لیکن میں سمجھتا ہوں حکومت نے بعض جگہ پہ ٹھیکہ لیا. حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے. دیکھیں حکمران جو ہے اس کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ اپنی رعایا کا خیال رکھے. اس کی حکومت میں بسنے والے تمام لوگوں کو, میں تو اسلام کی بات کرتا ہوں, میں وہ بات کرتا ہوں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ دجلہ کے کنارے مرنے والے کتے کا حساب بھی حکمران کو دینا ہے. ہم تو بات کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, جو کہ مسلمانوں کے حاکم ہیں, جو کہ ہمارے نبی ہیں اور ہم ان کی امت ہیں, اور انہوں نے جو ہمیں سبق دیا ہے ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے. تو میں آپ کو ناظرین بتا رہا تھا کہ وہاں پر چھوٹی چھوٹی گلیوں کی وجہ سے امدادی ٹیموں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور ان علاقوں میں عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے حکومت نے ابھی تک کوئی خاص پالیسی نہیں بنائی. اور جولائی کی بات کروں, میں اس مہینے کی بات کروں کہ جولائی میں راوی ٹاؤن کی بنائی گئی لسٹ کے مطابق ٹکسالی گیٹ میں شیخوپورہ بازار پراپرٹی نمبر A13 جس کا مالک ریاض احمد بتایا جاتا ہے کہ وہاں کا انہوں نے سروے کیا اور وہاں پر خطرناک بلڈنگوں کی بجائے 2 نئی عمارتیں تھیں. یعنی تمام تر کاغذات میں بھی ہیرا پھیری کی گئی. اور جس طرح ٹی ایم او صاحب بتا رہے تھے کہ بیشتر ایسی جگہ ہیں جو کہ لوگ خرید رہے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر پلازے بن رہے ہیں, نہ پر نقشے پاس ہیں, اور کیا کچھ ہو رہا ہے. میرے ساتھ ایک کالر ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی میرے بھائی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر شہزاد بات کر رہا ہوں ملتان سے. جی شہزاد بھائی کیا ملتان اندرون سے. یہی مسئلہ ملتان کے اندر بھی ہے. جی شہزاد بھائی. حکومت ہر سال حکومت یہی کچھ کہتی ہے کہ جی ان پرانی بلڈنگز کو گرائیں گے, یہ کریں گے, لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ ایک گھر کے اندر اگر 4-4 5-5 فیملیاں رہ رہی ہیں جی تو ان کو کوئی متبادل کوئی دیں گے یا نہیں, اور جن جگہوں سے وہ سب کچھ گرائیں گے ان جگہوں پہ اگر وہ گھر گراتے ہیں ان کو دیں گے کیا اس کے بدلے میں؟ اب وہ تو گھر ہو گئے ہیں اندرون شہر میں, کاروباری علاقوں میں اتنے قیمتی گھر ہو گئے ہیں. جی اب وہ لوگ کیسے چھوڑ کے وہ بنا وہ سکتے نہیں, غریب لوگ ہیں. آپ بالکل ملتان کی بات آپ کر رہے ہیں, تو کیا حکومت نے وہاں پر آپ کو کوئی ان مخدوش عمارتوں کو گرانے کے لیے کوئی نوٹس وغیرہ سرو کیے؟ ہوتے ہیں سب نوٹس, لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ وہی مسئلہ لاہور والا جیسے ہے کہ وہاں پہ تنگ گلیاں, 4-4 منزلہ مکان, ایک فیملی کو 40-100 سال سے رہ رہی ہے, ان کے بچے آگے بچے, ان کی فیملیاں, ایک کمرہ ایک کے پاس, ایک کمرہ ایک کے پاس, ایک کمرے میں ایک فیملی, دوسرے میں اوپر نیچے, سب الگ الگ رہ رہے ہیں. اب وہ چھوڑ کے جائیں گے تو کدھر جائیں گے؟ کوئی ان کو آسرا بھی تو دیں گے نا, یا تو اسی رہائش کے اندر یہ تعمیر کر کے دے دیں انہیں, اسی نقشے پہ دوبارہ ان کو تعمیر کر دیں. میرے بھائی اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ آپ لوگ خطروں کے کھلاڑی ہیں, اور خدا نہ خواستہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ایک کمرے میں کئی فیملیاں رہ رہی ہیں اور ایک بلڈنگ میں میٹرو بس پہ کروڑوں لگ سکتا ہے, تو وہ کروڑوں میں سے ابھی میں نے پچھلے دنوں خبر سنی تھی, سعودی عرب 500 گھر بنانے کے لیے پیسہ لے کے بیٹھا ہوا, اس کو پنجاب گورنمنٹ زمین نہیں دے رہی, تو پنجاب گورنمنٹ ان کو یہ مکان ہی دکھا دے جا کے کہ بھائی یہ مکان بڑے ہیں غریبوں کے, ان کو اسی نقشے پہ دوبارہ 4 منزلہ بنا دو تاکہ ان کی فیملی کو بھی کوئی نقصان نہ ہو, وہ ان کو ان کے گھر سے چھت بھی نہ جائے, وہ اپنی اپنی جگہ پہ دوبارہ رہ لیں گے. تو ان کو وہی نقشے دکھا دیں. ملتان اندرون شہر لاہور سے بھی زیادہ قدیم 5000 سال پرانا قدیم شہر ملتان. جی ہاں جی, یہ اس سے بھی قدیم ہے لاہور سے, اور اس کے اندر اس سے بھی قدیم مکان ہے جن کی حالت ہی بہت بری ہے, اور ایک گھر کے اندر 6-6 7-7 فیملیاں, 8-8 ایک کمرے کے اندر ایک فیملی رہ رہی ہے. میرے بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا, بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. ناظرین ان کا میرے بھائی جنہوں کا ملتان سے فون آیا ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ملتان جو ہے وہ تو لاہور سے بھی زیادہ قدیم ہے, اور وہاں پر بعض بلڈنگز ایسی ہیں جس میں ایک بلڈنگ میں 40 خاندان جو ہیں وہ مقیم ہیں, اور ان کا ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ یہ لوگ جائیں تو کہاں جائیں. یہاں تو حکومت ان کو متبادل جتنی دیر تک ان کی مرمت کرتی ہے یا ان کو نئے سرے سے گرا کر بناتی ہے تو متبادل رہائش کا بندوبست کرے, لیکن
शायद हुकूमत के पास इतने मसाइल नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ मेरे भाई का यह भी कहना था कि हुकूमत जो है बाहर 500-500 घर बना के दे रही है, आशियाना स्कीमें बना रही है, मेट्रो बस बना रही है, बड़े अच्छे इकदाम कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ ये लोग जो कि गुर्बत की सतह से निचली लकीर पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, कम से कम इनका भी हक है, इस हुकूमत में इनका हक है कि इस हुकूमत को ये चाहिए कि ये इनके लिए भी कुछ सोचे। और मेरा ख्याल है कि खादिम आला पंजाब जो है उनको जरूर इस बात पर सोचना पड़ेगा, और इस बात अवाम से इतने वोट लेने के बाद आज जब पूरे मुल्क में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, वफाक में भी और पंजाब में भी, तो कम से कम इनको कोई ऐसा इकदाम करना चाहिए जिससे अवाम इनसे खुश हो और आइंदा भी इनको 5 साल के लिए मुंतखब कर ले। तो मैं आपको बता रहा था कि जिन खतरनाक बिल्डिंग के हवाले से कि वहां पर बाज बिल्डिंग्स जो हैं वो फरोख्त होकर 2 हिस्सों में बढ़ चुकी हैं, और वहां के मकीनों के मुताबिक लिस्ट में जो नाम है वो किसी और का है और असल मालिक कोई और है। इसी तरह ये तमाम के तमाम काम जो है वहां पर फर्जी किए गए और तमाम कागजी कार्रवाइयां की गई हैं। और वाल सिटी के अंदर अंदरून शहर लाहौर में रावी टाउन की तरफ से जारी करदा खतरनाक और काबिल मुरम्मत इमारतों का एक लिस्ट जो डीसी ऑफिस में भेजी गई थी, उसमें भी बेशुमार गलतियां हैं, और उस लिस्ट के मुताबिक भी बाज ऐसी बिल्डिंग जिनको खतरनाक ज़ार किया गया है, उनको रावी टाउन वालों को यह पता ही नहीं है कि वहां पर 3-3 प्लाजे बन चुके हैं। मेरे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। दुरानी साहब, आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। आपका भाई बोल रहा हूँ, सैयद कैसर इकबाल। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। कैसर साहब आप ठीक हैं, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम देख रहा था अंदरून शहर के हवाले से, क्योंकि मैं भी लाहौर का हूँ, और लाहौर की ये जो सूरत जो आपने छेड़ी है, जो सामने लेकर आए हैं, जी जी, जिस दीदा दलेरी से आपने ये बात की है और इन लोगों के आंखों पर जो पड़ी हुई पट्टी है, इसको खोलने की कोशिश की है, जी जी, मैं सबसे पहले तो इसके लिए आपको सलाम पेश करता हूँ। बड़ी मेहरबानी कैसर साहब। आपकी हिम्मत और आपकी मोहब्बत जो है अपने मुल्क के लिए, वो आज भी वैसे ही है जैसे पिछले सालों में थी या पिछली मुद्दों में थी। बात यह है कि लाहौर के हवाले से जो ये आपने जो इशू निकाला हुआ है, इसके ऊपर आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां पर लाहौर के अंदर जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जी जी, ये वाकई सब की सब खाली हो चुकी हुई हैं। इनके खोखलापन जो है वो इस हद तक हो चुका हुआ है कि इसके अंदर पिछले जो टन्योर था 5 साल का वजीर आला साहब का, जी जी, खादिम आला पंजाब जो अपने आप को कहते हैं, वजीर आला साहब मियां शहबाज शरीफ साहब, उनके ऑर्डर्स ये थे कि लाहौर के अंदरून शहर के अंदर किसी भी किस्म की कोई अमलाक जो है वो तामीर नहीं की जाएगी, किसी किस्म की बिल्डिंग नहीं बनाई जाएगी, किसी किस्म की कोई बेसमेंट नहीं तैयार की जाएगी। लेकिन दिन रात ये काम, उनके अहकामात को ऐसा हवा में उड़ाया जाता रहा और अभी भी जाया जा रहा है कि कोई पूछने वाला नहीं है। उसकी एक वजह जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप माशाल्लाह सीनियर सहाफी हैं, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं मुझसे, कि वहां पर जितनी बिल्डिंग्स हैं, इन बिल्डिंग्स को इसलिए नहीं वहां पर रोका जाता है इन लोगों को कि वहां पर यासीन साहब बैठे हुए हैं, बिलाल यासीन जो कि इस वक्त वजीर खुराक है, उनकी अपनी बिल्डिंग्स वहां पर मौजूद है। शहबाज शरीफ साहब के यारे गार वहां पे बैठे हुए हैं। एमपीए हजरात वो वाले जो कि इस वक्त जाकर फिर बैठ गए हैं पंजाब असेंबली की सीटों पर बैठ गए जाकर, और वहां बैठकर वो फिर हमारी किस्मतें जो है वो उल्टे सीधे हाथों से उन्होंने लिखनी शुरू कर दी हैं। वो वहां पर, जब तक ये लोग वहां पर बराजमान हैं, यही वो लोग हैं जो पिछले 5 सालों में थे, जिन्होंने पिछले 5 सालों में लाहौर के अंदरून शहर का जो चेहरा है वो मसख कर दिया था, और आज भी वही लोग जो है वो बराजमान है, वही लोग फिर वहां पर हमारी किस्मतें लिखने के लिए बैठे हुए हैं। तो ऑफ कोर्स ये कैसे हो सकता है कि अंदरून शहर का जो खोखलापन है उसको रोका जा सके, उसको बचाया जा सके। तो मैं तो आपके साथ ये शेयर करना चाह रहा था, आपको देखकर, आपकी सूरत देखकर मेरा दिल किया कि मैं आपको फोन करूं और आपसे ये बात शेयर कर लूं। तो और भी बहुत सारे कॉलर आपके पीछे बैठे होंगे, क्योंकि मेरी कॉल जो है वो बड़ी मुश्किल से मिली है।
تو بس یہی کہنا چاہتا تھا. اچھا کیسر صاحب آپ سے ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی ہمارے ساتھ وہاں کی بحالی کمیٹی کے چیئرمین صاحب سے بھی بات ہوئی ہے, ان کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر نسل در نسل لوگ جو ہے رہ رہے ہیں اور ایک بلڈنگ میں 20-20, 25-25 خاندان رہ رہے ہیں. جب تک حکومت انہیں متبادل کوئی جگہ نہیں دے گی وہ لوگ کیسے چھوڑ سکتے ہیں جبکہ ان کے پاس اتنی رقم بھی نہیں ہے کہ وہ کرائے پہ جا کے رہ سکیں. دیکھیں جناب, یہ لوگ بات ہو رہی ہے کہ ان کو جب متبادل جگہ نہیں دیں گے, متبادل جگہ دینا وہ تو ایک سیپریٹ ایشو ہے, وہ تو ایک علیحدہ ایشو ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ پچھلے 5 سال میں وہاں پر کئی دفعہ آگ لگ چکی ہے, کئی لاشیں وہاں سے نکلی ہیں, اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اندرون شہر میں جب جنازے نکلتے ہیں تو وہ رسیوں کے اوپر ڈال کر رسوں کے ساتھ ان کو نیچے اتارا جاتا ہے, وہاں پر اتنی جگہ نہیں ہوتی. ایسی تنگ و تاریخ گلیوں میں پلازے تعمیر کر رہے ہیں, ان کو جگہ رہائشیوں کو دینا تو ایک الگ مسئلہ ہے, وہ ان کو جگہ دیں یا نہ دیں, یہ وہاں سے جائیں یا نہ جائیں, وہ ایک علیحدہ بات ہے. اگر یہ معمول کے مطابق, قانون کے مطابق وہاں پر بننے والی جو غیر قانونی بلڈنگز ہیں, غیر قانونی پلازے ہیں, غیر قانونی جو بیسمنٹس ہیں, اگر ان کو بند کر دیا جائے, ان کو روک دیا جائے. ڈی سی او جو اس وقت لگے ہوئے ہیں نا, نسیم صادق صاحب, یہ ایک بڑے ہی محترم نام ہے, ایک بڑا نام ہے, اور یہ پہلے یہ ملتان میں گئے تھے تو انہوں نے بڑی اچھی اپنی کارکردگی دکھائی تھی. پھر یہ ڈی سی او صاحب فیصلہ آباد چلے گئے, وہاں 2-2.5 سال انہوں نے گزارے, وہاں بھی انہوں نے اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے اور بہت سارے ایسے لوگوں کو انہوں نے فلاح کیا جو کہ بڑے بڑے اور لمبے ہاتھوں والے تھے. لیکن اب یہاں پر آ کے نا نسیم صادق صاحب جو ڈی سی او لاہور ہیں اس وقت, ان کے ہاتھ لگ رہا ہے کہ کچھ کمزور پڑتے جا رہے ہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ خادم اعلیٰ صاحب کے ہاتھ جو ہے وہ کئی گنا لمبے ہیں, تو یہ کسی انہی کے اندر تو انہی کے کام کر رہے ہیں نا. اور حمزہ شہباز جو کہ اس علاقے کے, اس حلقے کے ہیں جہاں سے انہوں نے جیتا ہے, جو یہ دیکھیں نا, یہیں سے ووٹ لیا, یہیں سے یہ جیت کر انہوں نے اپنی زندگی بنائی, اور لوگ جو ہیں وہ موت کی طرف دھکیلتے چلے جا رہے ہیں. لوگ جو ہیں وہ ڈیلی جو ہے وہ زندگی اور موت کی نیند میں سوتے ہیں, صبح اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں زندگی ملتی ہے, وہ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اندرون شہر میں رہ رہے ہیں. لیکن اندرون شہر تو ایک ایسا خوبصورت جگہ ہونی چاہیے. اندرون شہر کے جو 12 دروازے ہیں, 11-12 دروازے ہیں, ان دروازوں پر تو آپ دیکھیں تو کائیں جمی ہوئی ہیں. ان دروازوں کے وہاں سے گزرنے کے راستے نہیں ہے, وہاں کیچڑ اس حد تک ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں, وہاں پہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے. اس قسم کا تعفن پھیلا ہوا ہے. کہاں ہے ہماری گورنمنٹ, کہاں ہے پنجاب گورنمنٹ, کہاں ہے وزیر اعلیٰ, کہاں ہے داخلہ؟ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اسی لیے چھپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو پتہ ہے یہ سارے ان کے وہ لوگ ہیں جو یہاں پر پیسہ کمانے اور ان کو پیسہ. کیسر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کی کال آئی ہے. دلی طور پہ میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے کال کی. تھینک یو ویری مچ. کیسا ناظرین, آپ نے دیکھا کہ زیادہ تر جو لوگ تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ اس میں جب تک سیاستدان ملوث نہ ہو اس وقت تک یہ کام جو ہے وہ درست نہیں ہو سکتا. اس لیے نسیم صادق صاحب جو یہاں پر ڈی سی او لاہور لگ چکے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اس کام کو احسن طریقے سے نبھائیں. اور میری یہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی خادم اعلیٰ پنجاب یہ ہمارا پروگرام بھی دیکھ رہے ہوں گے, ان تک یہ رپورٹ بھی پہنچ گئی ہوگی کہ خدا کے لیے برسات شروع ہو چکی ہے, مونسون کا موسم ہے, اور ان میں خدا نہ خواستہ کوئی بڑا حادثہ نہ ہو جائے. اس سے پہلے کہ کوئی بڑا حادثہ ہو جائے آپ کچھ نہ کچھ کر لیجئے گا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا, میرا اور پورے ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.